जनवरी सन 2005 में नासा की तरफ से एक अनोखा प्रोब स्पेस में लॉन्च किया जाता है। इसका मिशन ये पता लगाना था कि आखिर ज़मीन पर पानी कहाँ से आया। डीप इम्पैक्ट नामी ये प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक कॉमेट के करीब पहुंचता है, और इसी कॉमेट में छुपे थे कई ऐसे राज जिन्हें पिछले कई सदियों से ढूंढा जा रहा था। नाज़रीन, पूरी कायनात में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां इंसान जिंदा रह सकते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे ज़मीन को इंसानों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं: पानी, खाना और ऑक्सीजन। इतनी वसी और बड़ी कायनात में दूसरा कोई ऐसा सियारा हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ ज़मीन को ही जानते हैं जहाँ पर इंसान बगैर किसी की मदद से ज़िंदा रह सकता है। पर आज से 5 अरब साल पहले ज़मीन का कोई वजूद ही नहीं था। जिस जगह पर आज ज़मीन और हमारा निज़ाम शमसी मौजूद है, ये मिल्की वे कहकशां का किनारा है। जब हमारा सियारा नहीं था तो इसकी जगह यहाँ पर एक बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। एक ऐसा बादल जिसमें सिर्फ मिट्टी और गैसेस भरी हुई थी। आखिर इस बादल में ऐसा क्या हुआ जो ये एक सियारे में बदल गया? मिट्टी और गैसों के इस बादल को मॉलिक्यूल क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में गर्द के ज़रात थे, जिसमें रेत, सिलिकॉन और मुख्तलिफ धातु के ज़रात भी शामिल थे। इस बादल की पैदाइश मुख्तलिफ मरे हुए सितारों की वजह से हुई। कायनात के इब्तदाई वक्त में जिन सितारों ने अपना सारा ईंधन जला दिया वो फट गए, और फटने की वजह से इनके ज़रात आसपास कायनात में फैल गए। ये आसमान में दिखने वाले बादल की तरह नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर यह बादल 100 नूरी साल जितना बड़ा था। यानी इसके एक कोने से अगर कोई रोशनी सफ़र करना शुरू हो तो इसको मॉलिक्यूल क्लाउड के दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। आसान अल्फाज में समझा जाए तो सूरज और ज़मीन के दरमियान जितना फासला है, इससे 60 लाख गुना बड़ा ये मिट्टी का बादल था। यही वो बादल है जिसमें से नए सितारे और सियारे बनते हैं, और जो ताकत, जो कशिश इस बादल में से सितारों और सियारों को बनाती है वो है ग्रेविटी। जी हाँ, वही ग्रेविटी जो दो इकसाम को एक दूसरे के साथ जोड़ देती है या एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। जिस जिस्म का वज़न मास ज़्यादा होगा, इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल क्लाउड के ज़रात इसी तरह ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे में जुड़ते गए। जो बड़े ज़रात थे, इन्होंने छोटे ज़रात को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। ये ज़रात बहुत तेज़ी से एक दूसरे से टकराने लगे, और इसकी वजह से तनाई पैदा हुई, जिसने गोल घूमते हुए बादल के मरकज़ को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों तक ये अमल ऐसे ही चलता रहा, और मॉलिक्यूलर क्लाउड का मरकज़ बड़ा होता गया, ज़्यादा तेज़ भी घूमने लगा और ज़्यादा गर्म भी हो गया, और एक वक्त के बाद ये बहुत बड़ा आका बोला हमारा सूरज बन गया। बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के गिर्द घूमने लगा। इसमें मौजूद ज़रात और गैसों से ही निज़ाम शमसी के सियारे, ज़िंदगी और इन सियारों के गिर्द घूमने वाले चाँद बनेंगे। पर आखिर कैसे? ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन अब नहीं। मॉलिक्यूलर क्लाउड से सितारा यानी सूरज बनने के बारे में पहली बार एक नज़रिया 1700 में जर्मन फलसफी एमैनुएल कांट और फ्रांसीसी स्कॉलर पियर सैमन की तरफ से पेश किया गया, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था। इसके बाद 1920 और 1950 के दरमियान जब टेलीस्कोप काफ़ी जदीद होने लगी तो फल्कियाती मुशाहिदात के ज़रिए समझना आसान हो गया। फिर 1970 और 1900 के दरमियान रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप की इजाद ने ये मसला भी हल कर दिया। अब गर्द और गैसों के इन बादलों के अंदर देखना भी मुमकिन हो गया। फल्कियाती टेलीस्कोप की मदद से मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर नए सितारों को बनते हुए देखा गया। इससे ये साबित हो गया कि नए सितारे मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर ही जन्म लेते हैं, और बादल के बचे हुए ज़रात से भी सियारे बनते हैं। पर यह अमल शुरू कैसे होता है? पहले इसके बारे में कई ख्यालात पेश किए गए, लेकिन फिर मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक तजर्बा किया गया जिसने सदियों पुराने इस सवाल का जवाब दे दिया। एस्ट्रोनॉट डाउन पेटेड ISS में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तजर्बा करके ये देखना चाहते थे कि ये चीज़ें खला में कैसे रवैया ज़ाहिर करती हैं। इन्होंने पानी के बुलबुले बनाए और इसके अंदर नमक के ज़रात डाले। इन तजर्बात का मकसद वैसे तो कुछ और था, लेकिन इनके आखिरी तजर्बे ने सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया। जब नमक को प्लास्टिक बैग में डाला गया तो थोड़ी देर के बाद नमक के ज़रात एक दूसरे के साथ चिपक गए, क्योंकि खला में ये ज़रात एक दूसरे को खींचते हैं।
سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مالیکولر کلاؤڈ کے اندر چھوٹے بڑے ذرات جو سارے سورج کے گرد ایک ہی سمت میں گھوم رہے تھے وہ آپس میں اسی نمک کی طرح جڑ گئے اور یہیں سے سیاروں کے بننے کی شروعات ہوئی۔ قریب 4.5 ارب سال پہلے مالیکولر کلاؤڈ میں بھی اسی طرح ذرات مل کر ایک جھنڈ بنانے لگے۔ جب اس جھنڈ کا سائز 1 کلومیٹر تک یعنی ایک پہاڑ جتنا بڑا ہو گیا تو اس کی اپنی گریوٹی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے آس پاس کے ذرات کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے ویکیوم کلینر مٹی کو اپنے اندر کھینچتا ہے۔ اگر 30 لاکھ سالوں تک یہ عمل ایسے ہی چلتا رہا اور ذرات کے جھنڈ میں سے 20 سیارے ابھر کر سامنے آ گئے جو سارے سورج کے گرد گھوم رہے تھے۔ اب چونکہ یہ 20 سیارے کافی بڑے ہو چکے تھے، اس وجہ سے ان کی اپنی گریوٹی نے مدار کے دوران ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا اور آخر کار ان کی آپس میں ٹکر ہونے لگی۔ ہر ایک ٹکر سے 2 سیاروں نے آپس میں مل کر ایک بڑا سیارہ بنا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹکروں کی وجہ سے نظام شمسی میں جہاں پہلے 20 سیارے تھے وہ اب صرف چند سیارے ہی رہ گئے، جس میں وینس، مرکری، مارس اور ہماری زمین بھی شامل ہے۔ اور یہ زمین اس وقت ایسی نیلی اور زندگی سے بھرپور نہیں تھی، بلکہ یہ تصادم کی وجہ سے آگ کے گولے کی طرح کافی گرم تھی۔ اگر اس وقت زمین پر کوئی جاندار آ بھی گیا تو یہ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں بھاپ بن کر ختم ہو جائے گا۔ زمین میں زندگی کے اثار صرف تبھی ابھر پائیں گے جب اس کے درجہ حرارت گرے گا، لیکن جب تک یہ ٹھنڈا ہوتا اسے اپنی بقا کے لیے ابھی سب سے بڑے خطرے کا سامنا کرنا تھا۔ شمسی طوفان۔ جی ہاں، سورج سے نکلنے والی شعاعیں جب بھی کسی سیارے میں داخل ہوتی ہیں تو وہ اس کے ماحول کو کافی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ شمسی طوفان دوسرے سیاروں میں بھی آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں زندگی کا بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، مارس جو زمین کا پڑوسی سیارہ ہے وہاں پر شمسی طوفانوں نے زندگی کے مقامات کو ختم کر دیا، پر انہی شمسی طوفانوں کا زمین نے مقابلہ کیسے کیا؟ اس کا راز چھپا ہے زمین کے مرکز میں۔ جب مالیکولر کلاؤڈ میں زمین بننا شروع ہوئی تو اس کا درجہ حرارت کافی بڑھ گیا۔ اس درجہ حرارت نے زمین کو ایک آگ کے گولے میں تبدیل کر دیا۔ پتھر پگھل گئے اور ان میں موجود لوہا اور نکل بھی۔ اب چونکہ لوہا اور نکل کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ زمین کے مرکز میں گرنا شروع ہو گئے۔ ماہرین ریاضیات کا ماننا ہے کہ جب بھی پگھلے ہوئے لوہے کو گول گھمایا جائے تو وہ اپنے گرد ایک مقناطیسی میدان بنا دیتا ہے۔ اب چونکہ زمین کے مرکز میں پگھلے ہوئے لوہے کی مقدار زیادہ تھی تبھی یہ ایک مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے، اور خلا میں یہ مقناطیسی میدان جہاں تک رہتا ہے اسے میگنیٹک اسفیئر کہتے ہیں۔ نارملی یہ مقناطیسی میدان زمین کے وہ سائڈ جو سورج کا سامنا کر رہی ہے اس میں 3,70,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی تقریباً جتنا دور چاند ہے، اور جو سائڈ سورج کا سامنا نہیں کر رہی اس میں زمین کے مقناطیسی میدان لاکھوں کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی شعاعوں کو مقناطیسی میدان روک دیتی ہے۔ شمالی اور جنوبی قطب پر یہ مقناطیسی میدان کم ہے تو یہاں پر شعاعیں ماحول میں داخل ہو کر ذرات کے ساتھ مل کر اور وہ افیکٹ پیدا کرتی ہے جنہیں ہم نادرن اور سدرن لائٹ بھی کہتے ہیں۔ نیا زمین جس نے شمسی طوفانوں کا مقابلہ تو کر لیا پر ابھی بھی یہ زندگی کے لیے بہترین نہیں تھا۔ زمین کو ایک اور مشکل ترین مرحلے سے بھی گزرنا تھا، ایک سیارے کا ٹکراؤ۔ اس کا ہم انسانوں کو پتہ کیسے چلا؟ اس کے لیے ہمیں 1960 میں جانا ہوگا۔ امریکہ نے کئی اپولو مشن پلان کیے اور خلا بازوں کو تحقیقات کے لیے چاند پر بھیجا گیا۔ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ چاند زمین کا ہی ٹکڑا ہے جو کسی وجہ سے زمین سے الگ ہو گیا، لیکن جب خلاباز چاند پر گئے اور وہاں پتھروں کو کچھ نمونے لے کر آئے تو دیکھنے میں یہ پتھر زمین پر پائے جانے والے پتھروں جیسے نہیں دکھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو جلایا گیا ہو۔ مزید تحقیق سے معلوم ہو پڑا کہ چاند اور زمین کے پتھر میں موجود آکسیجن کے آؤٹ پٹس ایک جیسے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند تھا تو پہلے زمین کا حصہ، لیکن بہت زیادہ گرمی نے اسے بدل دیا۔ اتنی زیادہ گرمی ایک ہی چیز پیدا کر سکتی ہے، وہ ہے کسی اور سیارے کا ٹکراؤ۔ جب زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اس وقت ایک دوسرا سیارہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سیارہ قریب مارس کے سائز جتنا بڑا تھا اور اس کو تھیا کے نام دیا گیا۔ جب تھیا زمین سے ٹکرایا تو بہت ساری توانائی خارج ہوئی، زمین اور تھیا کے جلتے ہوئے ٹکڑے آسمان میں پھیل گئے اور آخر کار زمین کے گرد گھومنے لگے۔ زمین کے گرد گھومتے یہ ٹکڑے اگلے ہزاروں سال تک اسی طریقے سے گھومتے رہے۔
اگلے ہزاروں سال تک اسی طریقے سے ایک دوسرے سے جڑتے گئے، جیسے مالیکولر کلاؤڈ میں ذرات جڑتے تھے، اور یوں جنم ہوا چاند کا۔ پہلے چاند زمین کے کافی قریب تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی جتنا چاند ہمیں دکھتا ہے پہلے یہ 15 گنا زیادہ بڑا تھا، لیکن آہستہ آہستہ قریب 1.5 انچ فی سال کے حساب سے یہ زمین سے دور ہو رہا ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ تھیا کا زمین کے ساتھ زبردست ٹکراؤ اور چاند کا پیدا ہونا، یہ وہ دو واقعات تھے جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ دو واقعات اگر نہیں ہوتے تو شاید زمین پر کبھی زندگی آ ہی نہیں پاتی۔ پر آخر کیسے؟ جب مارس کے سیر جتنا سیارہ زمین سے ٹکرایا تو اس نے زمین کو ایک سائڈ پر جھکا دیا، اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کر دیا۔ زمین جو پہلے اپنے محور پر گھوم رہا تھا اب یہ 23.5 ڈگری کے زاویے پر جھک گیا، اور اس جھکاؤ نے زمین کو دیے مختلف قسم کے موسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی ایک مکمل گردش ایک دن کو ظاہر کرتی ہے، اور سورج کے گرد ایک پورا چکر ایک سال کو۔ تو سال کے وہ مہینے جب شمالی نصف کرۂ سورج سے زیادہ قریب ہوتا ہے تب یہاں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، اور سردیوں میں یہی حصہ سورج سے دور ہو جاتا ہے۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے زمین سطح پر پورا سال ایک جیسی گرمی اور نہ ہی ایک جیسی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ان بدلتے موسموں کی وجہ سے ہمیں مختلف پھل اور سبزیاں کھانے کو ملتی ہیں۔ سال بھر مختلف رنگ دیکھے جا سکتے ہیں، اور مونسون میں بارش کے چکر کی وجہ سے پینے کا صاف پانی دریاؤں کے ذریعے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کے بننے کی وجہ سے سمندری لہریں بنتی ہیں۔ یہ لہریں سمندری مخلوق کے لیے غذائی اجزا فراہم کرتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر میں لہریں تو تب بنے گی جب زمین پر پانی ہوگا، جو زندگی کے لیے سب سے اہم ہے، تو پھر آخر زمین پر پانی آیا ہی کہاں سے؟ یہ سائنسی برادری کے لیے سب سے بڑا مسٹری رہا ہے۔ جنوری 2005 میں ناسا نے ڈیپ امپیکٹ نامی ایک پروب خلا میں لانچ کیا۔ اس کو 27 کروڑ کلومیٹر دور ٹیمپل وین نامی ایک کومیٹ کے پاس بھیجا گیا۔ اس پروب کے آگے 350 کلو کا کاپر امپیکٹر لگایا گیا جسے ٹیمپل وین سے جا ٹکرانا تھا۔ 4 جولائی 2005 کو یہ امپیکٹر 38,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹیمپل وین کومیٹ سے جا ٹکرایا، اور اس نے ایک بہت بڑا کریٹر بنا دیا۔ اس ٹکراؤ کو ڈیپ امپیکٹ پروب پر لگے ریڈیو ٹیلیسکوپ کی مدد سے کیپچر کیا گیا، اور اس ٹیلیسکوپ نے جو کچھ دکھایا وہ واقعی کافی حیران کن تھا۔ ٹکراؤ کی وجہ سے جو روشنی نکلی اس کو سپیکٹروسکوپی کی مدد سے جانچنے پر معلوم پڑا کہ ٹیمپل وین اندر برف کی شکل میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ سورج سے بہت دور ایسٹروبیلٹ میں موجود کومیٹ کے اندر پانی موجود ہے، لیکن آخر یہ کومیٹ اپنا مدار چھوڑ کر زمین تک آئے کیسے؟ اور وہ بھی کروڑوں کی تعداد میں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کام ہمارے نظام شمسی میں موجود سب سے بڑا سیارہ ہی کر سکتا ہے، جوپٹر۔ جی ہاں، جوپٹر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے، اور ظاہر ہے اس کی گریوٹی بھی زمین سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایسٹروبیلٹ کے بالکل قریب گھومتا ہے۔ جب جوپٹر کے قریب سے ایسٹروبیلٹ گزرتے تھے تو جوپٹر کی گریوٹی نے ان کے دائرہویں مدار کو بیضوی مدار میں تبدیل کر دیا۔ نارمل سرکل مدار وہ ہوتا ہے جب ایسٹرو سورج کے گرد کامل دائرے میں چکر لگا رہے ہوں، لیکن جب جوپٹر کی گریوٹی نے ان کو اپنی طرف کھینچا تو وہ اپنے سلکر مدار سے نکل کر انڈے کی شکل کے مدار میں چلے گئے، جسے الیپٹیکل مدار کہتے ہیں، اور اسی دوران جب وہ زمین کے راستے آئے تو گریوٹی نے ان کو زمین پر ہی کھینچ لیا۔ ماہرین ارضیات کا ماننا ہے کہ پانی زمین پر شروعات میں نہیں تھا، بلکہ یہ زمین کے پیدا ہونے کے 50 کروڑ سال بعد یہاں آیا۔ پر یہ ہمیں پتہ کیسے چلا؟ زرکون ایک معدنیات ہے جو پتھروں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بننے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اور چونکہ اس میں یورینیم کے ذرات بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کی مدد سے اس کی عمر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی تک زمین پر موجود جتنے بھی زرکون کے نمونوں کی عمر نکالی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 4 ارب سال پہلے بنے تھے، یعنی زمین پیدا ہونے کے 50 کروڑ سال بعد۔ مالیکولر کلاؤڈ سے زمین کی پیدائش، مارس جتنے بڑے تھیا کا ٹکرانا، زمین کا جھکنا، اور چاند کی وجہ سے سمندر میں لہریں پیدا ہونا، کروڑوں کلومیٹر دور جوپٹر کی وجہ سے زمین کو پانی ملنا، زندگی کے آثار بہتر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ زمین کے درجہ حرارت کافی حد تک گر چکا تھا، قریب 100 ڈگری سیلسیس تک، لیکن زندگی کے لیے سب سے اہم چیز ابھی بھی زمین پر نہیں تھی، آکسیجن۔ تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ زمین کے ماحول میں آکسیجن کیسے آیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔